बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जैसे जैसे ईरानी मज़ाहमत बढ़ रही है, अमेरिका ने ईरान पर हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान में 2000 पाउंड वज़नी बम बरसा दिए हैं। ईरान के पास एयर डिफेंस ना होने की वजह से अमेरिका ईरान के 24 से 25 सूबों में हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जंग में नए हथियार मुतारिफ़ करवाए हैं। इससे पहले ईरान का शाहिद नामी ड्रोन काफ़ी कामयाब रहा। इस ड्रोन की रफ़्तार भी कम थी और आवाज़ भी ज़्यादा थी। इसके बावजूद उसने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई है। अब ईरान ने उससे भी जदीद अल हदीद 001 ड्रोन भी मैदान में उतार दिया है। इस ड्रोन की रफ़्तार जो है वो तेज़ है और आवाज़ भी कम है। नए ड्रोन अमेरिका और इसराइल के लिए नई मुसीबत बन के टूट पड़े हैं। अब तक की जंग में ईरान के इन सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका और इसराइल का बहुत ज़्यादा माली नुकसान किया है। इन सस्ते ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह करने के लिए अमेरिका को अपने महंगे दिफाई मिज़ाइल फ़ायर करने पड़ते हैं। यानी यूँ समझ लें कि एक मक्खी को मारने के लिए आपको अपनी जेब से 1500 रुपये का कारतूस जो है वो ज़ाया करना पड़ता है। तो यही हाल है इन ड्रोन्स का। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से इंटरसेप्टर्स मांग लिए हैं। अब अंदाज़ा करें कि अमेरिका को या इसराइल को कहाँ क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से इंटरसेप्टर्स मांगे हैं। खुद ही दिए थे उस वक्त शायद। अब ईरान ने बहुत से इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। नाज़रीन, अगर हम कहें कि अब तक की जंग में ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है तो वो ये है कि ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर बरकरार है। अमेरिका पूरी कोशिश के बावजूद ईरानी चेन ऑफ कमांड को तोड़ नहीं पा रहा। यही वजह है कि पूरा ईरान जो है वो हमला आवरों के ख़िलाफ़ यकसू नज़र आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, ईरानी हुकाम ने ऐलान किया है कि अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। ये बहुत बड़ी धमकी है और दुनिया भी इस धमकी को बहुत संजीदगी से ले रही है। अच्छा नाज़रीन, इसराइल ने अरब ममालिक में फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बना रखा है, जिसका हम पहले भी 2 दिन से ज़िक्र कर रहे हैं, जिसके तहत मोसाद के एजेंट अरब मुल्कों में धमाकों का मंसूबा बनाए बैठे हैं। बल्कि उन पे 2-3 केसेस में अमल दरामद भी हो चुका है। उसका अंदाज़ा इस वक्त हुआ था जब मोसाद के कुछ एजेंट दोहा और रियाद से गिरफ़्तार हुए थे, जिसके बाद अरब मुल्कों में ये नज़रिया फ़रोग़ पाने लगा है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की कामयाबी किसी तरह भी उनके मफाद में नहीं है। सऊदी अरब के साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ़ शहज़ादा तुर्की अल फैसल का कहना ये है कि ये नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू चाहता है कि वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पे बड़ी हैरत है। सबको मालूम है कि ईरान अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। मनफी असरात से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। ईरानी सदर ने एक और अच्छा कदम ये उठाया है कि उन्होंने ख़ित्ते के तमाम ममालिक के सरबराहों को ये पैगाम पहुँचाया है कि वो अपने हमसाया ममालिक की ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और वो हर मामला सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। मगर अमेरिका और इसराइल के हमले ने उनके लिए इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि वो अमेरिकी असासों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करें। ईरान की इस सफारतकारी का नतीजा ये निकला है कि किसी अरब मुल्क ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए। किसी ने अमरीकी बेसिस पर ईरानी हमलों की मज़म्मत भी नहीं की। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग भी शुरू कर दी है साथ, और इसकी तवक्को की जा रही थी। इस ख़दशे का इजहार किया जा रहा था। इत्तलात के मुताबिक इराक़ के इलाके नजफ़ में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए कमांडोज़ उतारे गए हैं जो भारी असलहा से लैस हैं। इराक़ी फ़ौज ने इन कमांडोज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोशिश की तो इन कमांडोज़ ने उन इराक़ी फ़ौजियों पर हमला कर दिया, जिससे 2 इराक़ी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अब ज़राए का कहना ये है कि अमेरिका चाहता है कि इस ख़ित्ते में मौजूद कुर्दों को
ایران پر حملے کے لیے تیار کرے، جس کے لیے کردوں کو بھاری فوجی امداد دی جا رہی ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل خود تو اپنی افواج کو ایران میں داخل کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، مگر ان کی خواہش ہے کہ کوئی زمینی فوج ایران میں جا کر بطور پراکسی ان کے لیے لڑائی کرے۔ اگر ایران میں حالات سودمند نظر آئیں تو پھر امریکہ بھی اپنی فوجوں کو ایران میں اتارنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے جا کے کوئی اور ویکھے تو پھر مگر امریکہ جاوے، خود نہیں امریکہ پہلے جانے کی ہمت کر پا رہا۔ اب CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مغربی سائیڈ سے ایران میں گھسنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ ترکی والی سائیڈ ہے، اس لیے ایران نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ اگر ترکی ایران کے خلاف استعمال ہوا تو ہم ترکی پر حملہ کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے آج پھر دوحہ میں امریکی بیسز پر حملے کیے ہیں، بحرین میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کے تازہ حملوں کے بعد قطر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ کا ابتدائی منصوبہ 2 دن کا تھا شاید، ہفتہ اور اتوار کے حملوں کے بعد پیر کو فتح کا اعلان کیا جانا تھا، یوم فتح منایا جانا تھا۔ اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ہفتوں تک جنگ جاری رہے گی۔ دیکھتے جائیں آگے یہ کہاں تک جاتا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یعنی پہلا منصوبہ تو مکمل طور پر ناکام ہو چکا، بلکہ الٹا امریکہ اور اسرائیل کی اکانومی کی تو کم از کم چیخیں نکل گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ پہلے ہفتے کے دوران جنگ میں اسے $3 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ملکی معیشت کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان کا ایران کے خلاف جنگ میں بظاہر تو کوئی ایسا براہ راست تو کردار نظر نہیں آ رہا، مگر ہمارے نامزد نوبیل انعام کے امیدوار ٹرمپ صاحب نے ہمارا دیوالیہ نکال دیا۔ قطر نے پاکستان کو LNG کی فراہمی کا معاہدہ معطل کر دیا۔ یار اسی توڑا کی بگاڑے باجی۔ پاکستان نے دوحہ میں قائم قطر انرجی کے ساتھ $5 ارب 60 کروڑ کے LNG کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ چونکہ پاکستان میں قدرتی گیس کی کھپت زیادہ ہے اور مقامی پیداوار کم ہے، تو ہر ماہ قطر سے 9 کارگو جہاز جو ہے LNG لے کر آتے ہیں۔ یہی گیس کارخانوں اور عام صارفین کو فراہم کی جاتی ہے۔ اب ایران جنگ شروع ہوتے ہی قطر نے پاکستان کو LNG کی ڈیل معطل کر دی۔ دوسری طرف اس جنگ نے گلف ممالک کی اکانومی کو ایسا شدید نقصان پہنچایا ہے کہ اس کے ازالے میں کہنے والے کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دہائیاں لگ جائیں گی۔ پاکستانی لیبر اور مین پاور جو خلیجی ممالک میں نوکریاں کرنے جاتے ہیں ہمارے جوان جو ہیں، یہ سلسلہ بھی رک جائے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ خلیجی ممالک سے کتنی نوکریاں ختم ہوتی ہیں اور ان میں سے کتنے پاکستانی واپس گھر بھیج دیے جاتے ہیں۔ فی الوقت تو تمام یورپی انویسٹرز جو دبئی کو مالی طور پر جنت سمجھتے تھے، سب کے سب یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ختم ہونے سے بے روزگاری کا آبویسلی ایک نیا طوفان آئے گا، جس کا شکار سب سے زیادہ جو ملک ہوں گے ان میں پاکستان بھی ہوگا۔ اچھا ناظرین، خوفزدہ حکومت نے عمران خان کے خلاف نئے ہتھیار لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حکومت نے نیب ترمیمی بل سینٹ سے منظور کرا لیا ہے۔ اس ترمیم کا ایک مقصد موجودہ چیئرمین نیب کے عہدے میں توسیع کرنا اور دوسرا مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ نیب ترمیم منظور ہونے کے بعد عمران خان سمیت سزا یافتہ افراد کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حتمی اپیل اب سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ استغفر اللہ، بے شرمی کی انتہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار کیا ضرورت ہے آپ کو قانون بنانے کی؟ کیوں یہ بڑے مہنگے صفحات ہیں، یہ A4 سائز کے جو پیپر جن پہ آپ یہ نوٹسز نکالتے ہوں گے، یہ بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ سیدھا ایک زبان سے لفظ نکال دیا کریں اور پھر قانون کا درجہ اختیار کر جائے گا۔ کیوں آپ اتنی ٹائپنگ شائپنگ، انڈر سیکٹری، پھر ڈپٹی سیکٹری، سیکٹری، دفعہ کرو، گولی مارو۔ ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، کس نے چیلنج؟ اسی آئینی عدالت میں جانا ہے نا، جس کے پاس آپ بھیجنا چاہتے ہیں دنیا کا ہر معاملہ، بھینس چوری سے لے کر ووٹ چوری تک ہر معاملہ آپ آئینی عدالت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دو، کون روک رہا ہے تانوں؟ مطلب آپ یہی والا معاملہ دیکھیں نا کہ اپیل میں شواہد کا جائزہ نہیں لیا جا سکے گا، بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ٹرائل میں کسی آئینی حق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی جب آپ آئینی عدالت میں جائیں گے، صرف یہ دیکھا جائے گا۔ ذرا دوبارہ ناظرین سن لیں، ذرا کان کھول کے سن لیں کہ اپیل میں
شواہد کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ٹرائل میں کسی آئینی حق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، اور آخر میں سب کچھ آئینی عدالت کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر سوال اٹھے گا کہ سپریم کورٹ کی اب ضرورت کیا ہے؟ صرف ایک عمران خان کی وجہ سے ملک کا ہر ادارہ تباہ و برباد کر دیا ہے اور کسی کو ہوش نہیں آ رہی۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا یہ ہے کہ اگلا ہفتہ عمران خان کے لیے بہت اہم ہے، اگلا ہفتہ توشہ خانہ بھی ہے، القادر ٹرسٹ کیس بھی مقرر ہے، القادر کا کیس بہت مشکل سے لگا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم پر امید ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میرٹ پر کیس سنے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ عید سے پہلے عمران خان کی ضمانتیں ہو جائیں، لیکن انہوں نے اگر لفظ کہا ہے، اگر صدر صاحب، اگر ہی تو مسئلہ ہے، اگر ایسا ہو جائے، اگر عقل آ جائے، اگر قانون کی عملداری ہو جائے، اگر ہمیں اس ملک کی سالمیت عزیز ہو جائے، اگر بہرحال ناظرین، اس وقت تو پوری قوم اتنی پریشان تھی کہ میڈم وزیر اعلیٰ نے تقریباً 12 ارب روپے کا مہنگا طیارہ کیوں خریدا اس بات پر، لیکن اس طیارے کی اڑان اور اس کی دیکھ بھال کے جو اخراجات سامنے آئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوش کن ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش کن۔ طبیعت بشاش ہو جاتی ہے جو اس کی مینٹیننس کے اخراجات اب جب سنتے ہیں، اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں، تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ ہم خوش نصیب بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو یہ طیارہ استعمال کریں گی، ہم بھی دیکھا کریں گے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جا رہی ہیں خوشی کے ساتھ کہ اس کی آیا اتنے کا 12 ارب کا تو آیا تھا، اس کی مینٹیننس پہ کتنے پیسے اب بتایا کریں گے سینہ چوڑا کر کے۔ ناظرین سواد آ جائے گا ایمان میں۔ پنجاب حکومت نے ناظرین وی آئی پی طیارے کی فلائٹ کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈ کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹس کو ہر 4 سے 6 ماہ بعد امریکہ میں ریفریشنگ کورس کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جس پر 6 کروڑ 51 لاکھ روپے خرچ آئیں گے۔ پائلٹس کے ریفریشر کورسز کے لیے 14 کروڑ 33 لاکھ روپے اضافی درکار ہوں گے۔ آپریشنل جو ہوگی سبسکرپشن اور پروگرامز کے لیے 49 کروڑ 78 لاکھ روپے مزید درکار ہوں گے۔ مزید ذرائع کے مطابق 19 سیٹوں والے طیارے کے ایندھن کے لیے تقریباً 5 کروڑ روپے مزید درکار ہوں گے۔ طیارے کی انشورنس کے لیے 6 کروڑ 40 لاکھ روپے مزید مانگ لیے گئے ہیں۔ تکنیکی عملے اور کنسلٹنٹس کے لیے 50 لاکھ روپے مزید مانگ لیے گئے ہیں، مزید مختص کر دیے گئے ہیں۔ مزید اس طیارے کا نام ہی مزید نہ رکھ دئیے۔ ذرائع کے مطابق اس وی آئی پی طیارے کے پرزے امریکہ سے امپورٹ ہوں گے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاز پر یہ خرچ سمائی ہے، ششمائی ہے یا سالانہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میڈم وزیر اعلیٰ کا شوق تو پورا ہونا چاہیے نا۔ پنجاب کے خزانے میں بھی ظاہر پیسے کی کمی کیا ہے، یہ ایک طیارہ کیا ہے، ایسے 100 طیارے جو ہے اور ان کی مینٹیننس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ایک خواہش پہ قربان۔ ویسے سوچیں اگر پنجاب حکومت کے وی آئی پی جہاز کی فلائٹ کا خرچ ہی 86 کروڑ ہے تو پھر پورے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خرچ کتنا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ میں حیران ہوں کہ کہاں جا کے یہ شوق ختم ہوں گے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے پشاور میں سیف سٹیز پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ 2 ارب 23 کروڑ کی لاگت سے مکمل سیف سٹی منصوبہ جدید اور مربوط سیکیورٹی نظام فراہم کرے گا۔ منصوبے کے تحت 133 عام مقامات پر 711 جدید کیمرے نصب ہو چکے ہیں۔ یہ کیمرے 9 اور 12 میگا پکسل کے ہیں، جبکہ لاہور میں لگائے جانے والے کیمرے 4 اور 8 میگا پکسل کے ہیں۔ 3 مزید شہروں میں ڈی اے خان،
بنو اور لکی مربت میں جو بھی وہاں ان تینوں شہروں میں بھی سیف سٹی جو ہے وہ اگلے 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، آج کل ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کی کتاب۔ مراد سعید کی کتاب کا ان دنوں ملکی سیاست پہ بہت شہرہ ہے۔ اپنی کتاب میں ایک جگہ مراد سعید لکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے عمران خان تک 3 شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ پہلی، مراد سعید سمیت مقتدرہ کے معتوب افراد تحریری طور پر معافی مانگیں اور سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، خاندان کے کسی اور دوسرے فرد کو آگے لے آئیں۔ دوسری، عمران خان 3 سالہ بنی گالہ میں قید رہے۔ انتخابات جیتنے کی صورت میں بننے والی پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق مشورہ نہیں دیں گے، عمران خان نہیں دیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے، جن میں سے ایک کو وہ وزیر اعظم نامزد کریں گے۔ عمران خان 3 نام نہیں دے گا، دوسرے 3 نام دیں گے عمران خان کو کہ اینا تینا جو جنوں مرضی چون لو تسی، اور عوام میں یہ تاثر دیں گے کہ یہ جو بندہ چنا گیا ہے یہ عمران خان کا انتخاب ہے، تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی مطمئن رہے۔ اب بشریٰ بی بی نے عمران خان تک یہ شرائط پہنچانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر انہیں دباؤ میں لانے کے لیے میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، آخر میں ایران جنگ کے حوالے سے اسد عوان کے 2 اشعار سن لیں۔ یہ آبرو یہ روب یہ اعزاز دیکھنا، یہ آبرو یہ روب یہ اعزاز دیکھنا، کیسے کروں گا جنگ کا آغاز دیکھنا، سارا جہاں ہے گوش بھر آواز دیکھنا، سارا جہاں ہے گوش بھر آواز دیکھنا، اب میرے حرب و ضرب کا انداز دیکھنا، اب میرے حرب و ضرب کا انداز دیکھنا۔ دنیا تمام جانتی ہے کربلائی ہوں، دنیا تمام جانتی ہے کربلائی ہوں، اہل جفا کا خوف نہیں خامنائی ہوں، اہل جفا کا خوف نہیں خامنائی ہوں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔